अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया है और मैं कहती हूँ शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग जो है ज़िंदा हैं, हयात हैं और सेहतमंद हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई हैं और सेहत तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेहतमंद हैं तो शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी हुई है, और दुआ किया करें अल्लाह ताला हम सब को जो है इस कोरोना की वबा से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मौसम तो कल से मुल्तान का बहुत अच्छा हो गया है और अब भी जब मैं आ रही थी तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और अच्छा लग रहा था यार। ठंडी ठंडी हवा में जब आप बाहर निकलते हैं, सहन में निकलते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था। तो अच्छा फील करते हुए मज़े मज़े की बात जो है मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि एक न्यूज़ पढ़ रही थी, बल्कि एक रिपोर्ट थी, बड़ी मज़े की थी, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ। तो फ्रांस ने अपनी नौइयत का ये अनोखा जो है, दिलचस्प और अनोखा जो है मुकदमा था और ये वाक़या रूनुमा हुआ कि एक शख्स जो कि परफ्यूम की कंपनी में मुलाजिम था और उसको जो है अपनी कंपनी से ना बहुत सारे जो है वो कहते हैं ना शिकवे गिले थे और उसने अपनी कंपनी के खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया। और इस मुकदमे में जो दायर किया उसमें उसका मौक़िफ़ ये था, अब आप हैरान होंगे कि बंदे का मौक़िफ़ अजीब व गरीब था कि मौक़िफ़ ये था कि मुझे कंपनी में अच्छी सैलरी तो दी जाती है लेकिन मुझसे कोई काम नहीं लिया जाता। मैं तो हैरान हो गई यार, ये क्या बंदा है यार, ये सैलरी मिल रही है, काम नहीं लिया जा रहा, तो क्या हुआ और क्या चाहिए। यहाँ कितने लोग होंगे कहते होंगे यार वेले बैठे हैं, अच्छी बात है, पैसे तो मिल रहे हैं और क्या चाहिए। लेकिन नहीं जी, लोगों को तो मसला है। तो अब उस शख्स को ये मसला है कि मैं तो डिप्रेशन में चला गया और मुझे लगता है कि मैं कोई अच्छा काम ही नहीं कर सकता, मुझसे काम नहीं लिया जा रहा और मैं दिमागी तनाव में आ गया हूँ और बोरियत सी हो गई है और मुझे मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए हैं टेंशन से, परेशानी से कि मुझसे काम क्यों नहीं लिया जा रहा। तो इस वजह से उसने 2014 में मुलाजमत जो उसको रिज़ाइन दिया और 2015 में उसने ये मुकदमा जीता और उसके बाद जो है उसके हक में जो है अदालत ने फैसला दिया और उस कंपनी ने उसको $45,000 का हर्जाना अदा किया। तो मैं तो हैरान हो गई ये सुनकर, ये देखकर यार ऐसे लोग भी हैं जो काम ना मिलने पर परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये हाल होता है एंजाइटी में। तो हमें तो काम ज़्यादा मिल जाए, थोड़ा हम ज़्यादा कर लेते हैं, हमारे तो मूड बन जाते हैं यार, काम ही काम है, सुकून ही नहीं है। और बाद चाहे मुझे हंसी आती जब मैं 2 घंटे यहाँ शो करके जाती हूँ तो घर जब मैं जाती हूँ मैं थक के आ गई हूँ, इतना बोली मैंने ये किया, मैं वो काम करती हूँ। तो फिर मुझे कहा जाता है आयशा सिर्फ 2 घंटे होते हैं, तो मैंने कहा करके दिखा दो, 2 घंटे बड़े आसान है। तो बात ये है, जब रमज़ान शरीफ में एक लंबी ट्रांसमिशन मैंने की, 4-4 घंटों की ट्रांसमिशन थी, रोज़े में आना, तो फिर मुझे एहसास हुआ यार ये 2 घंटे तो वाकई कुछ भी नहीं है। तो ये हाल होता है हम लोगों का, ज़्यादा काम मिले तब खुश नहीं है हम लोग और अगर कम काम मिले तब भी हम जो है, जैसे कि वो बंदा वो तो खुश नहीं है लेकिन हम खुश होते हैं, ज़रूर खुश होते हैं। ये बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ गेस्ट आ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आजकल वो क्या कर रहे हैं। आजकल कहाँ, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो क्या वो भी जनाब डिप्रेशन का शिकार हैं या नहीं है। हमारे साथ मियां मोहम्मद माजिद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर बोस्टन टाउन मुल्तान के। इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू मैडम। माजिद बताएं, आप परेशान हैं या नहीं है? ये तो अनोखा है ना कि लोग कोई काम से ना मिलने पे परेशान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपकी रोही टीम का शुक्र अदा करता हूँ थैंक यू कि आपने आज हमें इनवाइट किया और एक अहम मामले पर डिस्कस करने का मौका मिला। लामला इस जो कोरोना वायरस में एक इशू चल रहा है, इस वाले सबसे एक अहम मैसेज ये है कि हमें अपना एहतसाब करना चाहिए। बिल्कुल कि अल्लाह ताला की ज़ात किस हवाले से हमारे से नाराज़ है कि जो इस तरह की वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है और उसकी अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही। क्योंकि हमारा यकीन है, हम मुसलमान हैं और हम कलमा तैयबा की पढ़ते हैं और उसी पर कारगर हैं और कुरान हदीस के हम फॉलोअर हैं। क्योंकि जब तक हम अपने कुरान हदीस पर अमल नहीं करेंगे
ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. بالکل. اور اسی بنیاد پر ہمیں اپنی زندگی کو قرآن حدیث کے مطابق ڈھالنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اسپیشل ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب اس حوالے سے اور ہمارے سیکرٹری صاحب سید جوید اقبال بخاری صاحب، ان کا یہ ویژن ہے کہ جس حوالے سے ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست میں رہنے والے تمام طلباء زیور تعلیم سے راستہ ہوں. اور ہمارے اسپیشل 3 مقصد ہیں: ایجوکیشن، ٹریننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن. بنیادی مقصد ان اسپیشل بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کرنا ہے. جب تک ان کا بنیادی مقصد پر عمل کریں گے تو اسی حوالے سے اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر لیں گے. بالکل. اور اسی پر گامزن کرنے کے لیے پورے پنجاب میں 300 ادارے کام کر رہے ہیں اور ان اداروں میں ایجوکیشن اور ٹریننگ کی سہولیات میسر ہیں. بالکل. اور اس حوالے سے روز اس کی انرولمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت 33,000 اسپیشل اسٹوڈنٹس زیور تعلیم سے راستہ ہیں اور اپنی ذات کے لیے وہ اپنے آپ کو مفید ثابت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیرنٹس کو بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ماجد، کووڈ-19 کی جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ یہ پینڈیمک ہے اور پورا ماحول بدل گیا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل گئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہاں تو ہر جگہ یہی حال ہے. تو یہاں بھی تعلیمی ادارے بند ہیں، بچے گھروں میں ہیں، آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں. اب اسپیشل بچوں کے لیے کیا اسپیشل اقدامات کیے گئے ہیں ایجوکیشن کے لیے، ان کو گائیڈ لائن دینے کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ جی، ہمارے ڈائریکٹر جنرل اسپیشل پنجاب فریز اقبال بٹ صاحب اور ڈائریکٹر اکیڈمکس شہزاد مقبول بھٹو صاحب نے اس حوالے سے پورے پنجاب میں مختلف ہمارے 4 میجر ڈسیبلٹیز ہیں: ہیئرنگ پیڈ، سماج سے محروم، فزیکل ڈسیبلڈ جسمانی مزدور، مینٹلی چیلنج ذہنی پسماندہ اور ویل امپیئرڈ بصارت سے محروم. 4 بچوں کے لیے علیحدہ ویڈیوز تیار کی ہیں. ہمارے ٹیچنگ سٹاف نے ان ویڈیوز کو تیار کی ہے اور سٹاف کے ذریعے ان بچوں کو، ان پیرنٹس کو ہم ویڈیوز پہنچا رہے ہیں. سائن لینگویج کے ذریعے اس کی تمام ایڈز جو ہیں، آڈیو ویژول ایڈز، اس کی سپورٹ سے ہم ان کو ویڈیوز پہنچا رہے ہیں تاکہ بچے گھر میں وہ اس ویڈیوز کو دیکھیں، اس کو فالو کریں اور اپنی ایجوکیشن کو انہانس کریں تاکہ کسی حوالے سے وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم گھر میں اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسپیشل بچوں کو ہینڈل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اسپیشل بچہ آتا ہے، اور کچھ دن پہلے بھی تھا اڈاپشن ہوئی، ایک جو ہے انسپیکٹر نے پشاور کا واقعہ، انہوں نے اڈاپٹ کر لیا اس بچے کو کیونکہ اس کے پیرنٹس چھوڑ گئے ان کو ہاسپٹل میں. تو ان بچوں کو بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ڈفرینٹ اداروں میں اور نہیں پالتے، اور اگر یہاں آپ کے پاس بھیجتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھا، ان کے لیے اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب گھر والے کیسے ہینڈل کر پائیں گے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے ان بچوں کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ گورنمنٹ پنجاب نے ایک ہیلپ لائن 1162 لانچ کیا ہے. ٹھیک ہے. ایسے بچوں کے لیے، ایسے پیرنٹس کے لیے کہ اس ہیلپ لائن پہ جائیں اور ایکسیس کریں کہ ہمارے کون سے ادارے کس جگہ پر اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ٹریننگ سینٹرز اویلیبل ہیں پورے پنجاب میں. بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم مختلف ٹریڈز میں ٹریننگ دیتے ہیں: کمپیوٹر ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ، ووڈ ورک. جو اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں اسی ٹریڈ میں وہ ایڈمیشن لیتے ہیں اور اپنی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آفٹر کمپلیشن آف ایجوکیشن وہ اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کر سکیں. بالکل. اپنی ذات کے لیے اور اپنے پیرنٹس کے لیے، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد ان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے. جب تک یہ لوگ معاشی طور پر مضبوط نہیں کر پائیں گے اپنے آپ کو آزادانہ طور پر زندگی نہیں گزار پائیں گے. بالکل. کیونکہ اس سے پہلے جب تک یہ ادارے موجود نہیں تھے پنجاب میں، آپ دیکھیں یہ اسپیشل بچے مختلف گلیوں بازاروں میں بھیک مانگتے تھے. بالکل. آپ دیکھیں جس حوالے سے گورنمنٹ اس کو فوکس کر رہی ہے اور ان کی پریارٹیز ہے کہ پورے پنجاب میں اسپیشل بچوں کے لیے میکسیمم فیسلٹیز مہیا کریں اور ان کی پیرنٹس کو موٹیویٹ کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں. مختلف پنجاب کے اداروں میں بڑے بڑے ایوان میں ان کے سیمینار کنڈکٹ کرتے ہیں، اویئرنیس واک ہوتے ہیں
تاکہ معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کو اویئرنیس دے سکیں کہ پنجاب گورنمنٹ میں آپ ان بچوں کو انرول کریں، ان کو ایڈمیشن دلائیں تاکہ بچے معاشرے میں کارآمد شہری ہو سکیں۔ بالکل پنجاب گورنمنٹ ان بچوں کے لیے، جو بچے ہمارے اسپیشل اداروں میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کو ہر قسم کی فری آف کاسٹ فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک، ان بچوں پر اور ان کے پیرنٹس پر 1 روپے کا بھی کوئی کسی قسم کا برڈن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فری ایجوکیشن، فری بکس، فری پک اینڈ ڈراپ، اور ہر قسم کی ایویئرز، ویل چیئر یا ان کی ہیئرنگ ایڈ، جو بھی ان کی نیڈز ہوتی ہیں اسپیشل نیڈز، وہ گورنمنٹ کو مہیا کر رہی ہے۔ سر ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کس طرح کے بچے جو مینٹلی ال ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ یا کمزور ہوتے ہیں، میں کمزور کہوں گی، ان بچوں کو ہینڈل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے بچوں کو ہینڈل کرنا؟ جب سے ادارے قائم ہوئے ہیں، ہاں، کسی بچے کو ہینڈل کرنا مشکل نہیں۔ ہمارے پاس اسپیشلائز اسٹاف موجود ہے، اسکلڈ اسٹاف ہے، اور ان کو اسپیشل ٹریننگ دی جا رہی ہیں کہ کس حوالے سے ہم ان بچوں کو ٹرین کرنا ہے، ان کو ایجوکیشن دینی ہے، اور ہمارے ٹیچنگ اسٹاف کے پاس بھی اسی حوالے سے اسپیشل ایجوکیشن ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی حوالے سے ان متعلقہ فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہینڈل کرنا ان کے لیے اتنا مشکل ہے۔ مشکل جس پر نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں جناب، میں چلی بالکل شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں، اور تنویر بھائی انتظار میں ہیں کہ کب آئیں گی عائشہ، اور تنویر بھائی جو ہے بنانے والے ہیں۔ آج کیا بنانے والے ہیں تنویر بھائی؟ السلام علیکم تنویر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا ماسک رہ گیا جی، ماسک رہ گیا میرا، اور جی ماسک کے بغیر تو بالکل ہم بات ہی نہیں کرتے، اور بالکل احتیاط آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ تنویر بھائی آپ کیا بنا رہے ہیں یہ بتائیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ میں تھوڑا ماسک لگا لوں جی۔ جی لگا لیں۔ جی تنویر بھائی جو ہے ابھی کوئی چکن نکال رہے ہیں، اور یہ جو ہے کڑھائی میں جو ہے پانی ڈالا ہے۔ تو آج کیا بات ہے؟ پہلے پانی ڈال دیا، پہلے تو آئل ڈالنا تھا، آج کیا بننے جا رہا ہے بتائیں مجھے۔ آج ہم بنا رہے ہیں جی کولڈ سینڈوچ۔ اچھا، آج ماحول ہی بڑا کولڈ ہے۔ آج ہر طرف جو ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ ہاں، تو جیسے جو ہے بڑا سہیوال میں تو ہو چکی ہے، ہاں واقعی ملتان رہ گیا، یہ سب دیکھ رہے بھی ہر جگہ بارش ہو رہی ہے، ملتان میں کیوں نہیں ہو رہی؟ جہاں سنتے ہیں وہاں رم جھم ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے، بارشیں اچھی لگتی ہیں، اور اتنے عرصے بعد بارش ہو جائے تو پھر بلے بلے ہو جاتی ہے۔ اچھا آج یہ بتائیں، پہلے میں آپ کا حال چال پوچھ لوں، حال کیسا ہے آپ کا؟ میں الحمدللہ فٹ ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر ہے مالک کا، مزے میں؟ مزے میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیں کہ کب سے آپ، مطلب جب سے آپ کا مطلب شیف ہے، شیف پکاتے ہیں، چکھتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ہیلدی یا موٹے کیوں نہیں ہوتے یہ بتائیں؟ ہیلدی تو ہیں، موٹے کیوں نہیں ہوتے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں چک چک کے نا ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جب ہم حد سے زیادہ کوئی چیز کھاتے ہیں، خاص طور پر ہم جب سونے سے پہلے جو ہے نا، کبھی بھی بہت زیادہ چیز نہیں کھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب ہم سونے سے پہلے کھاتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے، پھر وہ انسان کو موٹاپا ہو جاتا ہے، اور ایسی اپنی خوراک رکھنی چاہیے کہ جو صرف بھوک مٹانے تک ہو۔ جو ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ کھا لیتے ہیں، صرف اتنا کھاؤ، تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھاؤ، اور جیسے کہ جوس ہے، پانی کا استعمال زیادہ کریں، لیکوڈ چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ خاص طور پر ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ جو شیف حضرات ہیں انہوں نے جو ہے نا لیکوڈ چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آگ پہ کھڑے ہو کے 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہماری ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے کہ پسینہ آتا ہے، باڈی میں سے پانی جو زیادہ خارج ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں لیکوڈ چیزیں زیادہ استعمال کریں گے تو ہم صحت مند رہیں گے، ورنہ جو ہے کہ وہ پھر بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کیا بن رہا ہے یہ بتائیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں کولڈ سینڈوچ۔ کولڈ یاد آ گیا، کولڈ سینڈوچ ہے، تو یہ کولڈ کیوں ہے؟ یہ تو پانی گرم ہو رہا ہے، چکن اس میں جو ہے ڈالی جا رہی ہے، تو کولڈ کیوں ہے؟ جب چکن بوائل ہو جائے گا تو چکن کو ہم نے اسٹین کر لینا ہے، پانی الگ ہو جائے گا، اس کو ہم نے چاپ کرنا ہے، بالکل چاپ، ریشے ہاں جی، بریک چاپ کرنا ہے اس کو۔ اگر مشین ہے تو مشین کے اندر یہ چاپ ہو جاتا ہے، نہیں تو آپ اسے کٹنگ بورڈ پہ رکھیں اور جو ہے کہ چاپر کے ساتھ چاپ کریں۔ اس کے اندر آپ جو ہے نمک، وائٹ پیپر ڈالیں، بلیک پیپر ڈالیں، اور اس کے اندر مایونیز ڈالیں، اسے اچھی طرح سے مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو کولڈ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کوئی فرائی نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھی سسٹم جو یہ بنے گا یہ فرائی نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا جو بریڈ ہے وہ ہم سلمنڈر کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو گرم بھی نہیں کرنا، ہاں جی، جیسے فریج سے نکالا ہے، جیسے ہے ٹھنڈا تو
تو ویسے جو ہے اس میں بھر دینا ہے آپ نے، ہاں اس کو جی، فل کر دینا ہے ہاں جی، چکن جو کو. ہم نے اس کا ماوا تیار کر لینا ہے ہاں. وہ اس کے اندر لگا کے اور پیارے پیارے اس کے پیس بنا کے تو ہم نے جو ہے کہ وہ پیش کر دیں. اچھا، بڑے بڑے نئے لفظ مجھے سیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا ہوتے. تو جو تیار کرنا ہے وہ ماوا تیار کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے سوتے کرنا لفظ، تو ہم لوگ تو بہت کم ہے جو ایسے الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں روٹین وائز. تو کل مجھے کہا جا رہا تھا پیچھے کان میں چھڑا جاتا، اچھا بولو یہ سوتے میں کیا جاتا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سوتے نہیں کی جاتی. تو اروما اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں روٹین وائز، کیونکہ اس پہ ہم خود ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. کچن میں خاتون ایک بیچاری اکیلی کھڑی ہوتی ہے بنا رہی ہے، تو کس کو بتائے گی کہ کیا اس نے کیا، ہم نے کیا کیا ڈالا. اچھا، تو پھر اس کو بوائل کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے ریشے کر لیں، یا آپ چاہیں تو اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لیں. تو یہ تو شیف کا کام ہے نا، آپ تو ماشاءاللہ ماہر ہیں. تو کتنا ٹائم اس کو بوائل کرنا ہے؟ اس کو ویسے تو جو ہے کہ 15 منٹ میں یہ بوائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چکن جو ہے وہ 15 منٹ میں بوائل ہو جاتا ہے. اگر آپ چکن کو سٹیم پر بھی لگاتے ہیں، اگر آپ بناتے ہیں تو وہ بھی 15 منٹ میں جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ ساتھ اور بھی کچھ نظر آ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ آڑو نظر آ رہا ہے. ہاں جی. تو کیا بننے جا رہا ہے؟ جوس بننے جا رہا ہے آڑو کا. سموتھیاں بھی بنا دی، لسیاں بھی بنا دی، آج جوس بنائیں گے. یعنی اور آڑو جو ہے آج وہ ہم سکن کے لیے بڑا زبردست ہوتا ہے. شیک نہیں بنا رہے، سموتھی بھی نہیں بنا رہے. سموتھی میں تو ڈلتا ہے دہی. ہاں جی، دہی. اور آج جو ہے اس کا یعنی پانی ڈالیں گے آپ اس میں؟ اس میں آئس، کیونکہ گرمی ہے نا. ٹھیک ہے. آئس ڈالیں گے، شوگر ڈالیں گے اور اس کو گرائنڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اگر اس کو جو ہے کہ مزید پتلا کرنا ہے، تھوڑا سا پانی ایڈ اس کے اندر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید پتلا کرنا ہے تو پانی بھی آپ ڈال سکتے ہیں. یہ آپ کو آڑو کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج کا سیزن ہے، آپ بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں. بہت ہی زبردست چیز ہے، اس سے خون بنتا ہے. ہاں. اور اس سے جو ہے کہ چہرے پہ جو ہے نا رخنائی آتی ہے. یہ ہم بتائیں گے ہم آپ کو، لیکن اس ٹائم ہم جا رہے ہیں ناظرین چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی اسپیشل بچوں کے حوالے سے اور ان بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن ہے اور جو ہے گھروں میں لوگ بچہ پارٹی گھروں میں ہے، تو ان بچوں کو بھی اپنے گھروں میں بھیج دیا گیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا چیز فیس کرنی پڑ گئی ہے، کیونکہ ان کو ٹریننگ نہیں ہوتی پراپر کہ ان بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو ایسے پیرنٹس جو ہے رابطہ کر رہے ہیں آپ سے؟ جی بالکل رابطہ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمارے جو سیکٹری صاحب ہیں، سیکٹری اسپیشل پنجاب سید جوید اقبال بخاری صاحب نے پورے پنجاب میں جتنے ہمارے ٹیچنگ سٹاف ہیں ان کے لیے آن لائن ٹریننگ کورسز کو سٹارٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کس حوالے سے ہم نے اس کووڈ-19 کو فیس کرنا ہے اور کس حوالے سے ہم نے اسپیشل بچوں کو اگر کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں، اسکول اوپن ہوتے ہیں تو کس حوالے سے ان کو سیف کرنا ہے. ان کی سیفٹی میجرز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایک بنیادی مقصد ہے ہمارا کہ ہر اینگل سے، ہر پہلو سے ان بچوں کو سیف رکھنا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے آن لائن ٹریننگ کورسز کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور پورے پنجاب میں جتنے بھی سٹاف ہمارا ہے ان کو آن لائن ٹریننگ کورسز ہر ویکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی تو جو سٹاف چھٹیوں پہ چلا گیا تھا ان کو انگیج کر دیا ہے اور اچھی بات ہے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے سیلری بھی نہیں دی جا رہی کیونکہ بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں کا یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں یا ایجوکیشنل سینٹر کا. تو اچھی بات ہے دوبارہ ان کو انگیج کیا گیا ہے. کیونکہ جس وقت اگر سٹاف میں کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی اور جدید دور کے چیلنج کو ان کو فیس کرنے کے لیے سامنا کرنے کی کچھ گنجائش ہوگی تو اس سے حوالے سے ہم کلاس روم میں بچوں کو بھی، اسکولز میں بچوں کو بھی سیف کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اور جب تک سٹاف ٹرین نہیں ہوگا تو لاہمال ہم بچوں کو بھی سیف نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی حوالے سے ڈپارٹمنٹ نے وہ سٹاف کو ٹرین کر رہا ہے اور اس کے لیے مختلف ٹریننگ کورسز مختلف ٹاپک سے لانچ کر رہے ہیں تاکہ ہر پہلو سے، ہر ٹاپک کے حوالے سے بچوں کو ہم اویئرنیس دے سکیں اور ان کو پیرنٹس کو بھی اویئرنیس دے سکیں. اچھا، یہ ٹریننگ سیشن میں انٹرسٹ بھی لیا جاتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے بہت سارے ٹریننگ سینٹر میں جو ہے چائے پی کے ادھر ادھر. نہیں بالکل نہیں، یہ اسٹاف کو سیکٹری صاحب نے بانڈ کیا ہوا ہے. ہاں. اور جو اسٹاف ممبرس کسی حوالے سے اپنا ٹریننگ کو اٹینڈ نہیں کرے گا اس کے پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ کمپلشن ہے، کمپلسری ہے اور ہر پورے پنجاب میں اس کو مینڈیٹری طور پر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اسپیشل بچوں کے لیے جو اٹریکٹیو طور پر اور پیرنٹس کو ہم فری چیزیں لانچ کر رہے ہیں، ایجوکیشن اور یونیفارم، فری پک اینڈ ڈراپ،
اس حوالے سے ہماری انرولمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارا ملتان جنوبی پنجاب میں روہی کا بہت اہم کردار ہے. بالکل. انہوں نے ہمارے اداروں میں مختلف انٹرویوز کیے ہیں بچوں کے، اسٹاف کے، اور جس وقت یہ کمپین لانچ ہوئی تو اس کے بعد بھی ہمارے ملتان کے جو 14 ادارے کام کر رہے ہیں ان اداروں میں بھی انرولمنٹ اضافہ ہوا ہے آپ کے توسط سے، کہ بہت سے پیرنٹس کو علم نہیں تھا کہ یہ ادارے بھی کام کرتے ہیں اور ان اداروں میں کون سی فیسلٹیز ہیں. اور یہ بھی علم نہیں تھا کہ شاید کچھ پے کرنا پڑتا ہے اور جو یہاں کا حال ہے خوفزدہ تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے، کیونکہ میجورٹی پیرنٹس جو ہیں اسپیشل بچوں کے وہ پور ہیں، بالکل پور ہیں، ان کی افورڈ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن اس لیے گورنمنٹ پنجاب نے ہر قسم فیسلٹی فری آف کاسٹ دی ہوئی ہے. کسی بھی ناٹ اے سنگل پینی پیرنٹس کو ان کو برڈن ہوتا ہے، پیرنٹس کو یا ان کے بچوں کو، تو ہر اینگل ہر چیز فری آف کاسٹ ہے. تو اس کی انرولمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور میکسیمم گورنمنٹ ان کو جو ہیئرنگ ایڈز ہیں، ان کے ایویڈز ہے، اسسٹڈ ڈیوائسز ہیں، وہ بھی ان کو فری مہیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ویل چیئر ان کو دے رہے ہیں. ہمارے پاس ملتان میں ایک ایسے ادارہ ہے اسپیشل بچوں کا جو فزیکل ڈسیبلڈ ہیں، وہاں پر ان کی فزیکل ٹریننگ کی جا رہی ہے، فزیوتھراپی کی جا رہی ہے، اور جو بچے ہیں ہیئرنگ پیڈ کے جن کی اسپیچ کی پرابلم ہوتی ہے ان کو ہمارے بچوں کے لیے اسپیشل پارک بھی بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ جب ویل چیئر کی بات کی جاتی ہے ایسے بچے جو ویل چیئر پر ہیں تو ان کے لیے اسپیشل پارک ہونا بھی بہت ضروری ہے. راستے جو ہے اسپیشل ہونے چاہیے، عام راستے پہ نہیں استعمال کیے جا سکتے. آپ کے سامنے ہے یا بعض جگہ سیڑھیاں ہوتی ہیں، تو ایسے مطلب اس طرح کوئی ہے اداروں میں کوئی سچویشن یا اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں؟ عامر خٹک صاحب ڈپٹی کمشنر ملتان صاحب نے انہوں نے ملتان کے تمام پارکس کو ایکسیسیبل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ڈی جی پارکس کو انسٹرکشن جاری کی ہے کہ ملتان کے جتنے پارکس ہیں ان میں ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے. آپ کوئی بھی پارک وزٹ کریں گے وہاں پہ آپ کو ریمپ ملے گا. بالکل. اور اس کی ریمپ جہاں جو ہوگا ہمارے جو ویل چیئر یوزر بچے ہیں اس کو ایکسیس کریں گے، وہ ان پارک میں جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خٹک صاحب نے ملتان میں ہمارے مدنی چوک پر ایک پارک ہے جو اسپیشلی ان اسپیشل بچوں کے لیے ہے. وہاں پر کوئی نارمل بچہ انٹر نہیں ہوتا، اسپیشل بچے ہیں اور اسپیشل بچوں کے حوالے سے وہاں پر جھولے ہیں اور اس کی پانی کا انتظام ہے، جھولے مکمل ہیں، گرینری ہے، تاکہ اسپیشل بچے جو بھی وزٹ کرنا چاہیں ان کو کسی حوالے سے کوئی بیریئر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں اسپیشل بچوں کے علاوہ جو نارمل بچے ہیں ہمیں ہیزیٹیٹ کریں گے، ہمیں ٹارچ کریں گے یا ہمیں کسی حوالے سے احساس سے کمتری یہ تو عام دیکھنے میں آتا ہے. ایسے بچے گھروں میں بھی ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی بول رہے تو اندھے ہو، کبھی تم بہرے ہو، کبھی تمہیں نظر نہیں آتا، کبھی تم چل نہیں سکتے، ہنستے ہیں. تو اس طرح کی تو چیزیں گھروں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. اداروں کی تو آپ بات چھوڑ دیں، تو یہ بیہیویئر جو ہے گھروں میں بھی رویہ نظر آتا ہے. یہ لیبلنگ ہو رہی تھی پہلے گونگے بہرے اندھے وغیرہ، اس لیے گورنمنٹ نے اس کو ایک اسپیشل چائلڈ، اسپیشل پرسن، ان کو ایک اسپیشل نام دیا ہے تاکہ ان کے بھی ایک معاشرے میں ایک سٹیٹس ہو. بالکل. ان کے پیرنٹس کے لیے دیکھیں لوگ ایسے پیرنٹس کے ساتھ ان کی شادی مسئلہ تھا، بالکل، تاکہ ان کی کسی حالت سے یہ لوگ آپ دیکھیں کہ بہت سے بلائنڈ پرسن ہیں ہمارے معاشرے میں، پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں اہم عہدوں پر براجمان ہیں. بالکل. ہمارے محکمے میں سماج سے محروم ہیں، بصارت سے محروم افراد اہم عہدوں پر براجمان ہیں، 7 اسکیل میں، 6 اسکیل میں، اور کسی اسٹیج پر وہ یہ فیل نہیں کرتے کہ یہ ڈسیبلٹی، یہ مزدوری ہمارے لیے مجبوری ہے. نتھنگ، مجبوری کسی اسٹیج پر نہیں ہے. بالکل. آپ لوگ محنت کریں گے، آپ کی محنت کے سلے میں آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. بالکل. جو اسپیشل بچے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ماسٹر لیول پہ جاتے ہیں، بہت سے ہمارے جو بچے ہیں اسپیشل پرسن ایم فل کر رہے ہیں، پی جی کر رہے ہیں، اور اس سے حوالے سے یونیورسٹیز میں، کالجز میں اپنے عہدے پر براجمان ہیں. ملتان خطے کے لیے بہت اہم چیز ہے، یہاں پہ ڈگری کالج کیمپ کیا گیا ہے اسپیشل بچوں کے لیے. اس سے پہلے بچوں کو آفٹر میٹرک ان کو بہال پر یا لاہور جانا پڑتا تھا. اب یہ کالج کیمپ ہو گیا ہے اور وہاں سے ہمارے تمام ساؤتھ پنجاب کے بچے وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر میں، اس لیے کہ ان بچے کسی اسٹیج پر ان کو رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے. میکسیمم ایجوکیشن حاصل کریں گے تو اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے رہیں گے. اور ہمارا بنیادی مقصد ایجوکیشن ہے اور ٹریننگ ہے. بالکل. اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہے. اگر ان کے 3 پلرز ہیں، دا فرسٹ اور سیکنڈ پلرز کو اگر مضبوط ہوں گے دین وہ معاشرے میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے بحالی کی طرف جائیں گے. بالکل. اچھا، یہ تو ہے، بات یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے بھی ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جب جو معاشرہ ہے، جو لوگ ہیں ارد گرد کے، تو ان کا کہنا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا گناہ کیا، کس طرح کے، تو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتیں جب سنتے ہیں لوگ
जिस तरह का हमारा माशरा है, तो पेरेंट्स ऐसे बच्चे को आगे लाने से भी घबराते हैं, लोगों से मिलवाने से भी, पता नहीं किस बेचारे घर के कोने खुतरों में वो बच्चे रहते हैं। तो ये बहुत मसला होता है। चलो इन इदारों में आते हैं, आप लोग उनके ख्याल रखते हैं, उनके खाने का पीने का, और उसके साथ साथ जो है उन बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है कि अगर ये चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं, कुछ सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन घरों में ऐसा बिहेवियर नहीं है। अब मैडम इसमें बहुत सी अवेयरनेस आ चुकी है, पहले से चेंज हुए हैं लोग, पेरेंट्स के एटीट्यूड में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो चुकी है। इसके सबसे अहम पहलू ये इदारे हैं कि गवर्नमेंट ऐसे बच्चों के लिए फोकस कर रही है, बिल्कुल ऐसे अफराद के लिए फोकस कर रही है। तो अब उनका माइंड सेट जो पेरेंट्स का है वो भी चेंज हो रहा है, पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो ये अफराद, ये बच्चे कामयाबी से किनारे होंगे। तो इसलिए अगर उनको सपोर्ट करेंगे मैक्सिमम एजुकेशन के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, तो देन वो उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करेंगे और अहम हवाले से उनकी पॉजिटिव होगा। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में इसी हवाले से गवर्नमेंट इनको फोकस कर रही है कि स्पेशल पर्सन ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है, हमारी एक रियासत के अहम पहलू हैं, और इसको हम किसी हवाले से इग्नोर नहीं कर सकते। इनको हम प्रॉपर प्रायोरिटीज देंगे उनके हकूक़ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, और उनको माशरे में एक अहम किरदार के लिए। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम इनको प्रायोरिटी नहीं देंगे, इनको अहमियत नहीं देंगे, ये एहसास से कमतरी का शिकार होंगे। तो इनके माइंड सेट चेंज करेंगे, इनकी काउंसलिंग करेंगे, इनको अवेयरनेस देंगे, देन ये इसका एक माइंड सेट चेंज होगा और एजुकेशन की तरफ आएंगे, इन इदारों में एनरोल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ जी बिल्कुल हमारे बहुत प्यारे कोलीग और जो है रिपोर्टर्स, हम रिपोर्टर जो है बिलाल नियाजी हमारे साथ हैं। वेलकम करेंगे, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बिलाल? अच्छा, पिछली मरतबा ना लड़ाई हो गई थी हम दोनों की आपस में, बता दो ना बिलाल। एंड में ना ये मेरा भाई जो है नाराज हो गया था। आयशा आप तो कहती हैं कि मैं हर वक्त डरावनी खबरें देती, तो क्या करूँ यार? तो अब नाराजगी माफ हो गई? नहीं, वो तो कब की माफ हो गई, माफ कर दिया, उसी वक्त मामला खत्म हो गया था। तो कैसे यार? अल्लाह का शुक्र। आप सुने कैसी है? कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस कोरोना के दिनों में टाइम गुजारे, आप फिर कहेंगे कि दोबारा से वही बातें शुरू हो गई। नहीं, जरूरी है ये पब्लिक की अवेयरनेस के लिए काफी लाजमी है, चल रहा है माहौल, उससे तो डिस्कस करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ ज्यादा बात नहीं की जा सकती, पर कम तो की जा सकती है। हाँ, जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात हैं, उनको भी डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अब ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, तो हमें इस हवाले से इस पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे हम और बहुत सारी चीजें का जिक्र करते हैं अपनी जिंदगी के हवाले से, उठना जागना, मौसम की बात कर रहे थे, तो अब हम कोरोना की बात भी जरूर किया करेंगे। कोरोना तो हमारे साथ है। तो ये बताएं कि जो सिचुएशन है, पेशेंट में इजाफा हो गया, कोरोना के पेशेंट में, नंबर ऑफ पेशेंट में, अब वो डर नहीं रहा, मैं मानती हूँ, हालांकि डरना चाहिए, लोगों को घबराना चाहिए कि थोड़ा एहतियात कर ले, लेकिन अब नहीं है यार, इतना अरसा हो गया ना। तो एक चीज में हम रह रहे, 4 महीने हो गए इस चीज को आए हुए यहाँ। ऐसे मार्च से इसका आगाज हो रहा था, और हम देखे थे कि पहला केस मार्च में आया तो मुल्तान में, उस वक्त जो खौफ था वो तो अब नजर ही नहीं आता। अब तो हमारे गली मोहल्लों में, हमारे रिलेटिव में हम रोजाना देखते हैं कि फलां कोरोना हो गया, हमारे फलां दोस्तों कोरोना हो गया। तो ये कॉमन सी बात बन चुकी है। बहुत से लोग सही भी हो गए हैं, काफी सारे लोग। कल हमने न्यूज़ जिसमें हमने एक हफ्ते का डाटा दिया निश्तर हॉस्पिटल का, जिनमें से 80 के करीब लोग सेहतयाब होकर वहां से डिस्चार्ज किए गए। हाँ, वहां पर अमवात की रेशो भी आ रही है, लेकिन हम वो लोग हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, या फिर उनकी प्रॉपर केयर नहीं हुई। कोरोना की वजह से उनकी डेथ कम हुई है, लेकिन प्रॉपर केयर ना होने की वजह से उनकी मौत हुई है। अगर उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, उनको सांस के हवाले से मुश्किल का सामना है, तो उनकी मौत वाक़या हो सकती है। तो इस हवाले से अमवात आई है, वरना काफी सारे लोग सेहतयाब होकर भी डिस्चार्ज हुए हैं। यानी रेशो वो भी अच्छी खासी है जो सही हुआ है। साथ साथ जो हमारे जाजी साहब हैं, ये आपकी फील्ड फोर्स हैं, बिल्कुल, इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि ये भी रोज फील्ड में होते हैं। बस इन्हीं को कीजिएगा, हमें ना पूछिएगा। आप तो देखें इंडोर कर रहे हैं ना, ये आउटडोर हैं, लोग फील्ड में होते हैं और बहुत रिस्क लेते हैं। देखें आप जो कह रहे हैं निश्चित में गए थे वहाँ पे, तो खास हॉस्पिटल में बहुत बड़े खदशात होते हैं। आपको शुक्रिया, आपने खराज तहसीन पेश किया। हमारी पूरी जो फोर्स है, हमारी जो मीडिया की फोर्स है, हमारी रोही की टीम है, या लाहौर में हमारी टीम बैठी है, हर जो साथी है वो फ्रंट लाइन में मौजूद है, वो फेस कर रहा है कोरोना को। हमारी कई दोस्त का शिकार हुए हैं, लेकिन शुक्र है कि हमें हिम्मत नहीं आ रही, हम मौजूद हैं और पब्लिक को जो अवेयरनेस है वो काम कर रहे हैं। इससे मजीद बात करते हैं, जानते हैं हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है, जगह नहीं है, अब घर में लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बात करते हैं बिलाल से। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। है मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल की, तो बात करते हैं बिलाल से।
فی الحال کیا کنڈیشن ہے، بیڈ نہیں ہے، کیا ہے؟ اگر ہم صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو صورتحال مشکل ہے، کیونکہ جو ابھی یہ تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جولائی کا مہینہ ہوگا وہ پیک کا مہینہ ہوگا، اس میں کورونا کے کیسز اتنے زیادہ ہوں گے شاید ہم مینج نہیں کر سکیں، اور اب جون کا اینڈ ہے تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر ہم نشتر کے ہاسپٹل کی بات کریں تو صرف 9 وارڈ نشتر کی 9 وارڈز کو کرونا وارڈ میں شفٹ کیا جا چکا ہے۔ پہلے جب ایک وارڈ کو بنایا گیا تھا 24 نمبر وارڈ کو تو اس وقت شور مچا تھا کہ اس کے جو دیگر پیشنٹ ہیں وہ کہاں جائیں گے، لیکن اب نشتر کی 9 وارڈ کو اب مزید 2 وارڈ کو شفٹ کیا جائے گا۔ مطلب کہ اگر ہم بات کریں تو جو آرتھو وارڈ ہے جہاں پر ہڈی اور جوڑ کے جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ برن یونٹ چلے جائیں جہاں پہ کرونا کے پیشنٹ ہوں گے۔ کارڈک وارڈ کے ایک حصے کو کنورٹ کر دیا گیا کرونا وارڈ میں، اس کے ساتھ ساتھ جو امراض سینہ کی وارڈ ہے اس کو کنورٹ کر دیا گیا۔ وہ پیشنٹ کہاں جائیں گے یار؟ وہ پیشنٹ تو روٹین وائز ہیں، یہ کارڈک کے پیشنٹ جو ہیں وہ روٹین وائز ہیں، اور دیکھ لیں آپ گھر میں میں کہتا ہوں 10 میں سے کوئی ایک بندہ تو ضرور کارڈک ہوتا ہے، پیشنٹ ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں نہیں، پلاننگ اس حساب سے نہیں کی گئی، اور اگر پلاننگ جس طرح ہم نے لاہور میں دیکھا کہ ایکسپو سینٹر بنایا گیا، وہاں پر 1000 بیڈ لگا دیے گئے، وہاں پہ ایک سینٹر بنایا گیا، لیکن ملتان میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا کنٹائن سینٹر بنا دیا گیا، لیکن جو کرونا کے پیشنٹس ہیں جن کی حالت سیریس ہو سکتی ہے ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ آپ ایک علیحدہ سیلف آئسولیشن تو بنا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک الگ جگہ چاہیے تھی، اس کو ایک کسی بھی جگہ پر یہ بنایا جا سکتا تھا جہاں پر ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز لگائی جا سکتی تھی کہ وہ ان کا خیال رکھتے۔ اب اس وقت 100+ پیشنٹ ہیں نشتر میں، اور روزانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اب اضافہ اس لیے رکا ہے کہ نشتر ہاسپٹل نے ٹیسٹ کرنا بند کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیسٹ کٹس ختم ہو گئی ہیں، جو ہمارے پاس لوگ موجود ہیں کرونا کے پیشنٹ ہم ان کا ریپیٹ ٹیسٹ کریں گے لیکن باقی لوگوں کا نہیں کریں گے، تو اس حوالے سے جو ریشو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ سیکنڈ، جو محکمہ پرائمری سیکنڈری کر رہا ہے ٹیسٹ، وہ روزانہ 200 سے 300 لوگوں کی سیمپلنگ کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے جو رپورٹس ہیں وہ 10 دن کے بعد آ رہی ہیں۔ اب 10 دن کے بعد جب رپورٹ کتنے لوگوں کو پھیلا چکے ہوں گے یا کوارنٹائن ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے کہ 10 دن، اب بہت سارے لوگ ہیں جن کے نیگیٹو ہوں گے اور 10 دن بیٹھ جائیں گے تو ان کا کام کہاں چلے گا؟ اب اس کی ریزن یہ ہے کہ محکمہ حکومت پنجاب میں اعلان کیا تھا کہ ہم نے BSL 3 بنا دی، مطلب کہ ایک جو لیب ہم نے اسٹیبلش کر دیا، ایک نشتر کی لیب ہے، 2 لیبز ہوں گی ملتان میں، کرونا کے ٹیسٹ فوری ہو جائیں گے۔ اب دونوں لیبز تقریباً بند پڑی ہیں، اب یہ سیمپل لاہور بھیجے جاتے ہیں، روزانہ ایک وین جاتی ہے 300 سیمپل لے کے لاہور پہنچتی ہے، وہاں سیمپل جاتے ہیں، اس کے بعد 10 دن کے بعد رپورٹ آتی ہے۔ لاسٹ کل میں نے پتا کیا تو 14 جون تک رپورٹس آئی تھی، آج 24 جون میرے خیال میں ہو چکی ہے، تو 10 دن کا گیپ ہے ابھی بھی، اور ہم نے جن علاقوں میں لاک ڈاؤن لگا ہے اگر ہم نے وہاں پہ کل ٹیسٹ کیے ہیں تو ان کی رپورٹ 4 جولائی کو آئے گی، تو 4 جولائی کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اب کرونا کے پیشنٹ رہے ہیں یا نہیں ہے، یا مزید کتنے پھیلا چکے ہیں، تو اس حوالے سے مزید اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نہ ہی کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر رپورٹ 48 گھنٹوں میں آ جاتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یار ہم فوکس کر رہے ہیں، اس وقت ہم سمارٹ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں تو سمجھ آتی ہے۔ اب 10 دن بعد سمارٹ لاک ڈاؤن لگے، 10 دن پہلے میری رپورٹ پازیٹیو آئی اور 10 دن بعد مجھے پتا چلے کہ میں پازیٹیو تھا، تو 10 دن میں تو بندہ ریکور کر جاتا ہے، اور 10 دن کے بعد میرا 14 دن پوری محلے کی گلی سیل رہے تو وہ عجیب سا لگے گا۔ یہ کام جلدی ہو جانا چاہیے، یہ مشکل صورتحال آ رہی ہے۔ دوسری مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو اب وینٹیلیٹرز کا ایشو آ رہا تھا، اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو اب لینے کا فیصلہ کیا، ان کو کہا گیا کہ آپ نے ہمیں ہر حال میں وینٹیلیٹر دینے ہیں اگر ہمارے پاس صورتحال مینج نہیں ہوتی۔ نشتر کے بعد 16 وینٹیلیٹر تھے، پھر اس کے بعد 26، اب 32 کام کر رہے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ ہم 40 تک لے جائیں گے۔ ٹوٹل 65 وینٹیلیٹر ہیں نشتر کے پاس باقی مریضوں کے لیے۔ اب مسئلہ یہ کہ 40 وینٹیلیٹر آپ مختص کر رہے ہیں کرونا کے مریضوں کے لیے، اور جو دیگر مریض آتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خالی وہ جو پلاسٹک والے پمپ سے آکسیجن دینے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھ سے، اگر وینٹیلیٹر نہ ملے تو لوائکین 24 گھنٹے وہ پمپ کرتے رہتے ہیں ہاتھ سے، وہ گلے میں جہاں سے آکسیجن دینے کی کوشش کرتے ہیں مصنوعی طریقے سے، تو وہ سلسلہ ہم دیکھیں گے کہ وہ باقی مریض کہاں جائیں گے۔ سیکنڈ، اب یہ کہا گیا کہ 2 وینٹیلیٹر ہر پرائیویٹ ہاسپٹل دے گا۔ ملتان کے 5 بڑے ہاسپٹل ہیں، انہوں نے 2 وینٹیلیٹر دینے کا اعلان کیا ہے، اب 10 اور اس کے علاوہ 4 وینٹیلیٹر شباشی ہاسپٹل کے، 14 وینٹیلیٹر جہاں موجود ہیں، 10 پرائیویٹ ہاسپٹل سے ملیں گے اور 40 کے قریب نشتر ہاسپٹل کے پاس، تو یہ ٹوٹل 54 کے قریب وینٹیلیٹر ہمارے پاس موجود ہوں گے اگلے 5 سے 7 دنوں میں۔ تو یہ ناکافی ہے، یہ ناکافی ہے، یہاں کی آبادی کے لحاظ سے یہ بہت ناکافی ہے،
اور خدا نہ خاصا سیریس پیشنٹ صرف کورونا کی وبا سے نہیں دوسری بہت ساری بیماریاں ہیں تو ان کے وہ کہاں جائیں گے بیچارے. خطے کے پیشنٹ ہیں سر نشتر ریفر ہو رہے ہیں. بالکل ہاڑی جو گراؤنڈ ایریز ہیں بالکل ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھی تو یہی وہ پنجاب سے موسٹلی ڈی جی خان سے ہم دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ راجن پور سے دیکھتے ہیں, بلوچستان کے لوگ بھی آتے ہیں, فاٹا کے لوگ بھی آتے ہیں, میاں والد کے لوگ آتے ہیں, بکھر کے لوگ. تو یہ یہاں پہ لوگ اب کچھ لوڈ کم ہوا ہے کیونکہ جب ہر وقت کرونا کا خوف ہوگا تو اس وجہ سے پیشنٹ نے آنا کم کر دیا. سیکنڈ ایشو آ رہا ہے ڈاکٹرز کا. ڈاکٹرز کی جو ڈیوٹی اب تقریباً نشتر میں 60 کے قریب جو طبی عملہ ہے وہ کرونا کا شکار ہوا ہے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس اسٹاف ہے, اسٹاف کی شارٹیج ہے. اب فرض کیا میں ڈاکٹر ہوں تو میری ڈیوٹی آج کرونا وارڈ میں لگی ہے تو کل میری ڈیوٹی میڈیسن وارڈ میں لگی ہوگی. تو اب وہ نہیں ہے, ہمارے پاس متبادل نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں کیونکہ ایک دن ایک بندہ وہی بندہ کرونا وارڈ میں ڈیوٹی کر رہا ہے اور دوسرے دن وہی بندہ میڈیسن وارڈ میں ڈیوٹی کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب متبادل نہیں ہے تو وہی لوگ ریپیٹ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم 2-3 دن کا گیپ دیا جائے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کرونا کا شکار بھی ہوں تو دوسرے اس میں تو نہ لے کے جائے نا. دوسرے وارڈ میں جو نارمل لوگ ہیں ان کو تو کرونا تو ایسے ہوا نہیں ہے. نشتر میں جو پھیلا ہے دیکھا جائے کرونا 1 سے 4 ڈاکٹر 4 سے 35 ڈاکٹر اور پھر 40 ڈاکٹر گئے تو یہ سچویشن تو تھی کہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور پھر وارڈز میں کام کرنا. یہ بھی تو ہوا نا اب گورنمنٹ نے ان کو اٹریکٹیو سیلریز دی ہیں. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں ملی ابھی ہمیں. ڈاکٹر حضرات کا یہی موقف ہے کہ ہمیں نہیں ملی. کہتے ہیں کہ جو آئسولیشن وارڈ میں کام کر رہے ہیں وہاں نہیں, آئسولیشن وارڈ میں جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے حکومت نے پیکیج کا اعلان کیا. وہی کہتے ہیں ہم ہاسپٹل پورا رسک پہ ہے. فرض کیا جو اگر ایمرجنسی میں بیٹھا ہے وہ کرونا وارڈ میں نہیں بیٹھا وہ بھی پیشنٹس کو ان کو بھی ڈبل سیلری دینی چاہیے. لیکن ابھی تک اس حوالے سے ڈاکٹر تنظیمیں خوش نظر نہیں آتی. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی ہے کہ جو ڈاکٹر اس حوالے سے جان کی بازی ہار گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک پیکیج کا اعلان کیا جائے. اس حوالے سے بھی ان کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مینجمنٹ کی کمی ہے. نشتر کی بات کریں تو ایم ایس نشتر کے پاس اختیارات نہ ہونے کے برابر ہیں. پرنسپل نشتر میڈیکل کالج وہ سارے اختیارات استعمال کر رہے ہیں. وائس چانسلر ویسے کرونا کا شکار ہو کر اس وقت نجی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. تو نشتر کی یہ صورتحال ہے کہ ڈاکٹر تنظیمیں کل بھی پرسوں بھی احتجاج کر رہی تھی پرنسپل نشتر میڈیکل کالج کے خلاف کہ پرنسپل نشتر میڈیکل کالج نے کہا کہ 2 وارڈز خالی کرائے جائیں. تو ان کے سربراہ نے کہا کہ ابھی ہم خالی نہیں کرا رہے. تو انہوں نے فوری طور پر ان کا نوٹس سیکٹری ہیلتھ کو بھیج دیا. سیکٹری ہیلتھ نے دونوں کو نوٹس جاری کر دیا. اس کے بعد تمام ڈاکٹر تنظیموں نے ہڑتال کر دی اور احتجاج کیا. یہ پرسوں کی صورتحال تھی. اس کے بعد اب معاملات کچھ مینج ہونا شروع ہو گئے. تو آپس میں بھی اس حوالے سے کچھ جو ڈاکٹر تنظیمیں ہیں ڈاکٹرز ہیں اس کے علاوہ انتظامی ہے ان کی آپس میں مشاورت نہ ہونے کے برابر ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں 1 سے 2 روز میں کچھ میٹنگز ہوئی ہیں. ڈپٹی کمشنر ملتان نے میٹنگ کی ہیں تو اب دوبارہ سے کوارڈینیشن بہتر نظر آ رہی ہے. ورنہ پی ایم اے کا یہ موقف تھا کہ جب 4 کیس تھے تو ہماری جوائنٹ کمیٹی بن گئی تھی ایکشن کمیٹی. اب یہاں پر 400 زائد مریض بیٹھے ہیں لیکن ہمارا کوئی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. تھینک یو بلال, بہت بہت شکریہ. اور بلال بہت ساری باتیں بہت ساری انفارمیشن رہ گئی ہے بلال کیونکہ بہت لیٹ ہم نے مدعو کیا ہم یہی کہہ سکتے ہیں یا آپ فری ہوئے اپنے کام سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے. بہت ساری باتیں جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے جانیں گے کیا سچویشن ہے ملتان میں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میاں محمد ماجد صاحب تھے. آپ بہت بہت شکریہ, آپ تشریف فرما رہے. بہت ساری معلومات بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلی. اور میں جا رہی ہوں شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں اور تنویر بھائی جو ہے کولڈ چکن سینڈوچ بنا چکے ہیں جو کہ کھانے میں ٹھنڈک دیں گے, یقیناً دیں گے کیونکہ گرمیوں میں اس طرح کے سینڈوچ جو ہے اس طرح کی چیزیں لائٹ سی بننا بہت ضروری ہے. روٹیاں کھا کھا کے اسی بور ہو گئے. واقعی یہی حال ہے نا, کھا کھا کے بور ہو گئے تنویر بھائی. تو تھوڑا چینج. اچھا جلدی بتائیں ہم نے بلکہ آپ نے کیسے بنائی یہ سینڈوچ. جی اس کو سب سے پہلے ہم نے چکن کو ایک بریسٹ یا اس کو بوائل کیا. بوائل کرنے کے بعد اس کو ہم نے چاپ کیا ایسے کٹنگ بورڈ کے اوپر چھری کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ہم نے مایونیز ڈالا اور مایونیز کے ساتھ ہم نے سالٹ ڈالا ہے, وائٹ پیپر اور بلیک پیپر ڈالا ہے. کچھ لوگ اس میں تھوڑا سا وہ سے جو ہے آپ کو نظر آئے گا یہ دکھا دیں. مایو ہے, اس میں کالی مرچ ہے, نمک ہے اور اس میں کیا ڈالا آپ نے وائٹ پیپر ڈالا. اور اگر چاہیں تو آپ چکن جو پاؤڈر ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. کیسے نہیں ڈال نہیں وہ ٹیسٹ کو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں اور اس سے ٹیسٹ جو ہے نا پھر جب ایک سینڈوچ کھاؤ اس کے بعد دوسرا نہیں کھایا جاتا. اور یہ جو چیزیں آپ کھاتے جاؤ گے جتنا مرضی کھا لو. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس میں تھوڑا سا وہ جو ہے کہ سرکہ ڈالتے ہیں لیکن سرکہ اس لیے نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ کھاتے کہتے ہیں یار یہ کھٹا لگ رہا ہے شاید چکن خراب ہے. اسی لیے ریسپی کو چھوٹا رکھیں
اور اس کو اچھے طریقے اور سے ریسپی بنائیں. کو ریسپی کی طرح بنائیں. میری طرح اللہ بلا نہ ڈال دیا کرے. اور میں ایسے کرتی ہوں جب کچھ بنا رہی ہوتی ہوں یار یہ مسالہ ڈال دو وہ چیز ڈال دو, تو گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. جی جی ہم جو کچھ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں ڈالنے سے, مسالے ڈالنے سے زیادہ شاید ٹیسٹ بنتا ہے, لیکن نہیں, زیادہ چیزیں ڈالنے سے وہ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور جی ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکے ہیں, اور پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا بڑا ہی خوبصورت میسج ہے جن کا کہنا ہے کہ رواداری قومی ذمہ داری ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں بالکل ان کا تعارف میں کرانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ ہیں عابدہ بخاری جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان وومن ونگ پاکستان پیپل پارٹی کی. ان کو خوش آمدید کہیں گے, ویلکم کہیں گے. تھینک یو, آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ عابدہ. اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی ہیں, یقیناً آپ انہیں جانتے بھی ہیں, اور مظہر جاوید سیال صاحب ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. پہلے تو طبیعت کا حادثہ سنائے, طبیعت کیسی ہے آپ؟ بس آپ کو دیکھا ہے, مطلب لگ رہا ہے ابھی کرونا جو ہے ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے. نہیں ابھی ہے کرونا اور گھوم پھر رہا ہے, تو اب جو ہے تھوڑا سا گرمی کچھ زیادہ آ گئی, بہت سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں. اچھا جی, کیونکہ پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا جو میسج ہے رواداری قومی ذمہ داری, تو یہ بہت خوبصورت سا میسج ہے, اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں. تو یہ کیسے ذمہ داری ہے اور کس طرح اس میں ذمہ داری کو نبھایا جا سکتا ہے, تو رویہ جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں. مظہر صاحب کے رویہ کیا ہے, اور رویوں کی تشکیل اور ہماری زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کا بھی اور خاص طور پہ پاکستان لائن یوتھ کونسل کا, روہی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اتنے اہم موضوع کے حوالے سے آج اس گفتگو کا, نشست کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ نے جیسے پہلے کہا کہ رواداری ہماری قومی ذمہ داری ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلوگن جو ہے پاکستان یوتھ کونسل نے بہت خوبصورت میسج دیا ہے, اور اس میسج پہ یقیناً ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے, اور اس پہ بات بھی کرنی چاہیے, اور اس میسج کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے موقع پہ کہ جب ابھی بھی آغاز میں ہم ایک بات کر رہے تھے کہ کرونا, میں کہہ رہا تھا کہ کسی حد تک ختم ہو رہا ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ہے, وہ واقعی موجود ہے. خیر, ایک تو ویسے جوک سے بات ہو رہی تھی, لیکن اس رویے کو لوگوں کو, اصل میں رویے جو ہوتے ہیں نا, وہ معاشروں کی تشکیل میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ کا رویہ اچھا ہے, آپ کا رویہ رواداری کا ہے, محبت کا ہے, پیار کا ہے, تو آپ معاشرے کی تشکیل میں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. ایک قومی ذمہ داری ہے ہماری. آپ دیکھیں کہ آپ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, ماں باپ اگر اسے اس کی تربیت اچھی کریں, اسے بتائیں کہ آپ نے باہر جا کے کس طرح گفتگو کرنی ہے, جب اساتذہ اسے بتائیں گے کہ آپ نے باہر جا کے کیا بات کرنی ہے, اپنے کالج کے, اپنے اسکول کے ماحول میں کیا بات کرنی ہے, یہ وہ بنیادی تربیت ہوتی ہے. پھر جو وقت گزرتا جاتا ہے, انسان اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے رویوں کی وجہ سے ہی معاشرے کی تشکیل کرتا ہے. معاشرے کی تشکیل میں بہت سے طبقات اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس میں ہمارے علماء ہیں, اساتذہ ہیں, والدین ہیں, صحافی ہیں, مطلب سب لوگ جو ہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, اور ایسے حالات میں جب ہم کرونا کا شکار ہیں, اور ہمیں اپنے رویوں سے لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ بھائی یہ بیماری موجود ہے, ہم نے رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہ جذباتی ہو جانا ہے, اب جذباتی ہو کے تو اپنے معاشرے کو ہم خراب کر بیٹھتے ہیں. جب بھی دیکھیں کسی معاشرے میں رواداری کی بات ہوتی ہے, تحمل کی بات ہوتی ہے, تو یقیناً جو رویے ہیں, جو لوگ ہیں, وہ اس کا مثبت نتیجہ سامنے آتا ہے. مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ جارحانہ انداز اختیار کریں اور سلسلہ. جہاں تک آپ نے معاشرے کی تشکیل کی بات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس کا خواب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا, ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا, اور ہم اسی طرح ہی اپنے ملک کی ترقی کے لیے, رواداری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل. عابدہ بخاری سے بات کرتے ہیں, خواتین کا معاشرتی امن میں کیا کردار ہونا چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ عائشہ, آپ کا شکریہ, روہی چینل کا شکریہ, پاکستان کونسل لائنز یوتھ کونسل کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت ٹاپک, اس ٹائم اشد ضرورت ہے ان ٹاپکس پہ بات کرنے کی.
معاشرے میں جو خواتین کا کردار ہے رواداری کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، میں کہتی ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی دستگاہ ہوتی ہے، یہ تو ہر کسی کو پتا ہے، اور جو وہ وہاں سے سیکھتا ہے وہی وہ جا کے آگے معاشرے میں اس کو فارورڈ بھی کرتا ہے اسی چیز کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ماں کی تربیت ہے، جو آپ کے ماحول کی تربیت ہے، جو آپ کے پھر اس کے بعد آپ کی فیملی کی تربیت آ جاتی ہے، پھر آپ جس علاقے میں جس انوائرمنٹ میں رہ رہے تھے وہاں کا جو رہن سہن اور طریقہ آ جاتا ہے، اسی کو لے کے آپ نے ساری زندگی آگے چلنا ہوتا ہے، وہی آپ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو جو ماں ہوتی ہے اس کا جو بچوں کے لیے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، اس کے لیے جو کردار ہونا چاہیے وہ بہت ہی شائستہ اور بہت ہی رواداری والا اور بہت ہی مخلصانہ ہونا چاہیے، کہ شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے اس میں، کہ آپ نے اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، آپ نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، آپ نے اپنے معاشرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو یہ سارا کچھ ماں ہی سکھاتی ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، وہ جو کچھ سکھا رہی ہوتی ہے بچے کو، جو اس کے ذہن میں ڈال رہی ہوتی ہے وہی اس نے سارا زندگی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. تو اس لیے معاشرے اس لیے کہتے ہیں کہ خواتین کو پڑھائی، اس حوالے سے خواتین کی پڑھائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس نے کہتے ہیں کہ ایک جو مرد کو اگر آپ پڑھائیں گے، تعلیم یافتہ کریں گے تو وہ صرف اس تک رہ جائے گا، لیکن جب آپ کسی بھی لڑکی کو پڑھائیں گے تو ظاہر ہے وہ آگے پورے خاندان کو اس نے اپنا جو لٹریچر ہوتا ہے، جو تعلیم ہوتی ہے وہ فارورڈ کرنی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو تعلیم ہے اس کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے کردار میں، کہ آپ نے تعلیم و تربیت میں اپنی خواتین کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. اب آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ خواتین ماشاءاللہ ہر لحاظ سے ترقی کے میں شانہ بشانہ ہے مردوں کے. وہ انجینئر بھی بن رہی ہیں، وہ پائلٹس بھی بن رہی ہیں، وہ فوج میں بھی ہیں، وہ ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ انجینئرز بھی ہیں، وہ ٹیچرز بھی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ملک کی ترقی میں خواتین کا جو ہے وہ بہت زیادہ کردار ہے. تو خواتین جو ہے وہ امن کی سفیر بھی ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ جس طرح سے معاشرے کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، جس طرح سے فیملی کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، تو خواتین کے رول کو آپ کسی بھی طرح سے بیک پہ نہیں ڈال سکتے ہیں، ان کو پس پشت نہیں ڈال سکتے ہیں کہ خواتین کا رول نہیں ہے. خواتین کا بہت بڑا رول ہے. خاتون جو ہے، کوئی بھی خاتون، وہ ماں بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ بہو بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے. تو ہر حوالے سے جو خاتون ہے اس کو پازیٹیولی سوچنا چاہیے تاکہ آگے جا کے وہ معاشرے میں مثبت جو ہے وہ سوچ پیدا کر سکے. بالکل، بہت خوبصورت بات کی ہے. اور جاوید صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے نظریات کا احترام جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا جو ہے وہ ہم سب پر واجب ہے، فرض ہے. ہم نے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا تو یہ پاکستان سب کے لیے بنایا تھا، کسی ایک طبقے، کسی ایک فکر، کسی ایک سوچ کے لیے نہیں تھا. یہ پاکستان سب کے لیے. ہم نے یہاں رہنے والے اقلیتوں کا بھی تحفظ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے مسلک کا بھی تحفظ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ. لیکن احترام جو ہے وہ ہم سب پہ واجب ہے. اب دیکھیں کہ رواداری اسی لیے پیدا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہمارے ملتان ضلع کے مختلف علاقوں میں ہم نے مختلف یونین کونسلوں میں وزٹ کیا ہے، ہم نے مف میں کام کیا ہے، ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کام کیا ہے. ہم نے ایسی مساجد دیکھی ہیں جہاں تمام مسالک کے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں. اس میں قطعی طور پہ کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی اہل حدیث ہے. سب ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور سب اپنی ایک دوسرے کی خوشی میں شرکت کرتے ہیں. بالکل. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میسج بھی یہی ہے. اور پاکستان یوتھ کونسل نے جو رواداری قومی ہم آہنگی کی جو بات کی ہے، رواداری سب سے بڑی چیز ہی یہی ہے کہ ہمارے درمیان مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے. کچھ لوگوں نے ایک وقت میں یہاں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسی تنظیمیں جو خدمت خلق کے جذبے سے کام کرتی ہیں، جو معاشروں کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہی پھر ان رویوں کی مذمت بھی کرتے ہیں، ان رویوں کی حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے. اس مسلسل عمل کو جاری رہنا چاہیے.
اور ہمیں بالکل مذہبی ہمانگی رواداری کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے. اگر ہم احترام کریں گے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا اس کے مقاصد بھی یہی پورے ہوں گے. ہم نے جو معاشرہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ پرامن معاشرہ ہوگا. اس میں ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکے گا اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے لیے ہمارے علماء نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے علماء جو ہیں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. بالکل. اچھا عابدہ، آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کرنے کے لیے معاشرے میں کتنی ضرورت ہے، کتنی نیڈ ہے اس چیز کی کہ ایک دوسرے کا جو ہے خیالات کا احترام کیا جائے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. ایک تو آپ میں شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حوالے سے، نہ بین المذاہب کے حوالے سے، نہ مسالک کے حوالے سے. ہر کسی کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، ہر کسی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں. آپ کسی کے اوپر بھی اپنے نظریات اور خیالات کو تھوپ نہیں سکتے ہیں. ہر انسان نے اپنے خیال سے چلنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہو سکتا ہے آپ اپنی جگہ بھی صحیح ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے خیالات کو دوسروں کے اوپر تھوپ دیں یا اپنے نظریات کو دوسروں کے اوپر تھوپ دیں. جیسے کہ ابھی مذہب صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ مذہبی حوالے سے کہ آپ کسی کو چھیڑو نہ اور اپنے مذہب کو چھوڑو نا. تو اس چیز کو اگر ہم آگے لے کے چلیں اور اس چیز پہ عمل پیرا ہوں تو میرے خیال میں معاشرے میں کبھی بھی بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا. تو معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کو صحیح تشکیل کے لیے یہ بیسٹ ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے جو خیالات ہیں، دوسروں کے نظریات ہیں، اس پہ ڈپینڈنٹ ہونے کے بجائے یا اس کو آپ کہیں کہ ہم دوسروں کے نظریات کو بدل لیں، اس کو بدلنے کے بجائے آپ اپنے نظریات اور اپنے خیالات کو بدلیں دوسروں کے لیے. جو مثبت جو ہے ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف جائیں اور دوسروں کو خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. ٹھیک ہے. عابدہ یہ بتائیں کہ غلط معلومات کے لوگوں پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا جیسے ہے آج کل بہت زیادہ ہے، تو لوگ بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر تصدیق کیے کسی بھی چیز کو فارورڈ کرتے ہیں. بالکل فارورڈ. اور جو آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ اسی چیز کو آگے سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا بھی بن سکتا ہے. اس سے لوگوں کو اس چیز کا ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس چیز کی. لیکن اس چیز پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ تصدیق کیے بغیر کسی بھی چیز کو ہمیں آگے ایک تو فارورڈ نہیں کرنا. سب سے پہلے تو اس کو آنا ہی نہیں چاہیے. بالکل. آپ کسی خبر کو دیکھتے ہیں اخبار میں یا جرنلسٹ کو میں لے لیتی ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ جو خبر پہلے دے رہے ہیں ان کی تصدیق کریں. اچھا، زیادہ تر مسئلہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر ہی ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر جو ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں، آ کر جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے میسج پہنچا رہے ہیں اور لوگ بغیر تصدیق کے ایک دوسرے کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہا ہے. تو اس کا ریزلٹ جو ہے کیا ہوگا؟ ہاں، پہلے یہ جو میں نے اکثر پہلے اخباروں میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی خبر اگر کوئی دے رہا ہے، مثال کے طور پر میں کسی کے لیے بھی غلط خبر دے رہی ہوں، تو ہوتا یہ تھا کہ جس بندے کے خلاف خبر جا رہی تھی آپ اس کو بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ ہاں یہ خبر ہے کہ اس میں تصدیق ہے یا نہیں، جو اس میں حقیقت ہے یا سچائی ہے یا نہیں. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بیگل لگام گھوڑا بھی اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے جو بھی دل میں آتا ہے وہ ایک اپنے خیالات کا آپ اظہار کریں، بالکل کریں. آزادی رائے آپ کا حق بھی ہے، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ بغیر تصدیق کیے کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیں. اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ دوسرے کی زندگی کس طرح سے خراب ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ بغیر تصدیق کیے کسی بھی ایسی چیز کو لیک آؤٹ نہ کریں جس سے شدت پسندی آ رہی ہو، جس سے کسی کے مذہب کو ٹھیس پہنچ رہی، جس سے کسی کے خیالات کو ٹھیس پہنچ رہی ہو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دوسروں کا احترام کریں، رواداری پیدا کریں. میں ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شکر گزار ہوں پاکستان یوتھ کونسل کی، جنہوں نے ماشاءاللہ سے اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ لوگوں کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک لیسن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے معاشرے میں کس طرح سے چلنا ہے، آپ نے معاشرے کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے اور آپ نے معاشرے میں کس طرح سے رواداری کو فروغ دینا ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو چیزیں جا رہی ہوتی ہیں یعنی کہ امن کے حوالے سے، رواداری کے حوالے سے، تو یہ ایک پازیٹیو میسج جا رہا ہوتا ہے. اور جس طرح کے آج کل مطلب افواہیں ہیں، آج کل کے میسج جا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، تو اس سے اوائڈ کرنا ضروری ہے. ہر چیز جو ہے بغیر تصدیق کے ہم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کے سامنے تھا، آپ بہتر طور پر جانتے بھی ہیں کہ لوگ جو ہے یہ کھا لیں، یہ پی لیں، اس کرونا اس میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ کر لیں. تو یہ چیزیں بے بنیاد ہیں. تو ہر چیز کو جو ہے فالو نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا ایک وائرس ہے. بالکل. مطلب اس وائرس سے نمٹنے کے لیے ابھی تک کوئی ایسی ویکسین تیار نہیں ہوئی.
अब ये टोटके जो है ना, ये सोशल मीडिया के टोटके हैं। बिल्कुल। कभी कोई कहता है जी इससे प्याज खा लें, कभी कहता है जी गर्मी में ये हो जाएगा। भाई सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि डॉक्टर्स जो आपको कह रहे हैं, मतलब वो अभी देखें ये मास्क है, मतलब कभी मैं पहन लेता हूँ कभी उतार देता हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मतलब इसको मास्क को पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, नहीं तो सैनिटाइजर इस्तेमाल किया। हम यहाँ आए थे रोही में तो हमें सबसे पहले सैनिटाइजर इस्तेमाल किया। और इसी तरह जहाँ भी आप जाएं फासला रखें लोगों से मिलने का। ये है कि एहतियात रखें। अगर आप एहतियात रखेंगे तो यकीनन मैं समझता हूं कि अगर हम एहतियात आज भी अमल कर लें तो ये सारी जो रफ्तार है जिसमें खुदा न खासा अमवात हो रही हैं, लोग इसका शिकार हो रहे हैं, तो ये दुनिया के कई मुमालिक में आप देखें कि कोरोना पे काबू पाया गया। बिल्कुल। वो काबू पाने का मकसद यही था कि उन्होंने एहतियाती तदाबीर पे अमल किया। मतलब आज हमें इस पैगाम को मजीद आम करने की जरूरत है। अच्छा, लेकिन अच्छा एक बात है कि शहरों में अभी बड़ी हद तक इस पे काम अमल शुरू हो रहा है, एहतियात हो रही है, लेकिन देही इलाकों में तो बहुत ज्यादा लापरवाही हो रही है। मैं समझता हूं कि आज रोही का जो पैगाम जाएगा पाकिस्तान लाइन यूथ काउंसिल की तरफ से, उसमें मैं समझता हूं हमारे देहात के सुनने वाले जो लोग हैं वो भी मेहरबानी करेंगे, वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, फासला रखेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे और अपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, इससे मजीद बात करते हैं। और आबदा बुखारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ फरमा थी। और जी बिल्कुल हमारे साथ मजहर जवेद सियाल जी मौजूद है, आगे भी चलेंगे और हमारे साथ और गेस्ट भी आएंगे, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते जाएंगे। इस टाइम हम नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं में चाहिए कि हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हमारे साथ बिल्कुल एक और गेस्ट आ चुके हैं, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर किश्वर मुराद है हमारे साथ, जो कि हिंदू कम्युनिटी के सरबराह हैं। उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू, आप तशरीफ फरमा रहे हैं हमारे साथ और बहुत सारी बातें यकीनन आपके साथ भी करेंगे। और हमारे साथ जैसे कि आपको पता है मजहर जवेद सियाल साहब मौजूद हैं, तो एक मतलब फिर आपको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। और जी मैं जानूंगी, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, और माशरे में फ़रोग़ अमन कायम करने के लिए रवादारी की क्या अहमियत है, आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान अलायंस यूथ काउंसिल का और रोही का कि उन्होंने हमें मौका दिया ऑनलाइन होने का। देखिए, किसी भी मुआशरे की तश्कील के लिए अच्छे रवैयों की अशद ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और रवैये हालात के साथ बदलते जाते हैं और उसमें जो मुकद्दम बात वो ये होती है कि हमें अपनी कौम के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से ऐसे रवैये अख्तियार करने चाहिए कि जिससे हम एक अमन का मुआशरा कायम कर सकें और हर इंसान, चाहे वो किसी मसलक से हो, किसी मज़हब से हो, किसी तबके से हो, तो जब हम मोहब्बत की बात, रवादारी की बात मुस्बत अंदाज में करेंगे तो एक अच्छे माशरे को हम तश्कील दे सकते हैं। और एक अच्छा माशरा जो है मुल्क की तरक्की में मेरे ख्याल है कि बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो हमें हमेशा दूसरों के नेगेटिव रवैयों को पॉजिटिव करने के लिए टॉलरेंस का और रवादारी का, बर्दाश्त का जो है अंसर अपने अंदर लाना चाहिए, ताकि उनमें जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सकें। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी आजकल तो हमारी पूरी जो आलम है, पूरा वशेब है, वो सारा कोरोना की जद में है। अब वो बातें तो हम नहीं कर सकते कि जैसे चौपालों में लोग होते थे, एक दूसरे के दुख सुख सुनते थे और उसका हल सोचते थे, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी तो उसको एक अच्छे तरीके से वो सुलझाते थे। तो अब वो नहीं, अब तो सिर्फ हम मोबाइल तक महदूद हो गए हैं, टेलीफोन तक हो गए, लेकिन फिर भी रवैयों का जो अपना एक किरदार है वो हमें अब भी मुस्बत और पॉजिटिव जो है ना वो रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे कि मजहबी रहनुमाओं का अमन को फ़रोग़ में क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं अमन को फ़रोग़ करने? अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। देखिए, सब लोग जो है वो आवाम से मुंतखब होकर के आते हैं और आकर के अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं, चाहे वो लीडर हैं, तो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो कोई ऑफिसर हैं। लेकिन एक जो मजहबी पेशवा है
وہ پورے اپنی کمیونٹی کی رہنمائی کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی ایلیمنٹ ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اور اس پہ ہمیں ایسے لوگ ہوں جو مذہب کو جانتے ہوں، جنہوں نے مذہب کو پڑھا ہو، مذہب کی باریکیاں جانتے ہوں، اور ان مذہب کے جو اوتار ہیں اور ان کے جو نبی اکرام ہیں ان کی تعلیمات کی جو صحیح روح ہے اس کو وہ جانتے ہوں. تو جب وہ ریچ کریں گے، جب وہ پرچار کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب، کیونکہ جتنے بھی ہمارے نبی کرام آئے ہیں، ہمارے اوتار ہیں، سب نے رواداری کی، محبت کی، امن کی، آشتی کی بات کی ہے. کسی نے کسی کے دل آزاری کی بات نہیں کی. سب نے، اور دیکھیں ہم جس وسیم میں اب یہاں بیٹھے ہیں، ملتان میں بیٹھے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ وہ جگہ تھی کہ جس میں شاہ رکن عالم بھی ہیں، جہاں اپنے جو ہیں بھاولک ذکریہ ہیں، ان کے ساتھ بھگت پرہلاد ہیں. اور ملتان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے ایک اوتار اور ایک وید کے کچھ پنے یہاں لکھے گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ رواداری کی ایک بہت بڑی مثال ہے ملتان جو ہمارا ہے. تو ہمیں بھی اس روایت کو آگے لے کے چلنے کے لیے ہمیں اپنے مندروں میں، اپنے مذہبی جو جگہ ہیں، چاہے وہ امام بارگاہ ہے، چاہے وہ مساجد ہے، ہمیں محبت اور پیار کی بات کرنی چاہیے. اور وہ بات دیکھیں، جب بھی ہم بات کرتے ہیں مذہبی طور پر، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو حضور کے ساتھ طائف میں کیا ہوا تھا؟ ان کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، اور ان کے صحابہ کرام نے کہا کہ ابھی ہم تہس نہس کرتے ہیں. انہوں نے رواداری کا تصور نہیں، کچھ نہیں کرنا، اور آپ خاموش. یہ ہے محبت کی بات. وہ چاہتے تو ان کا ایک جملہ جو ہے تباہی کر سکتا. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ کو تھپڑ مارا گیا، انہوں نے دوسرا گال آگے کر دیا. یہ ایک بہت رواداری کی بات ہے. اور ہمارا جو ہندو دھرم ہے وہ اس کا پہلا ہے اوم شانتی شانتی، محبت، امن اور پیار. تو کسی مذہب کو ہم جب لے کے چلتے ہیں، جب ان کی مذہب کی ہم جو مین باتیں ہیں ہم جب لے کے چلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رویے بھی اچھے ہوں گے، ہماری محبتیں بھی ایک دوسرے میں شیئر ہوں گی، اور ایک اچھا ہم جو ہے کردار ادا کر کے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو ترقی کے اوپر گامزن کر سکتے ہیں. بالکل زبردست، بہت خوبصورت بات کی ہے. میرے جاوید صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ فروغ امن اور رواداری کے حوالے سے میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عائشہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا ہی آج کل میڈیا کا دور ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اپنی ذمہ داری بطریقہ ایسا نبھا رہا ہے. اب میڈیا کی بات کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مطلب میں سوشل میڈیا کی طرف تھوڑا سا بعد میں آؤں گا، لیکن میڈیا کی خبر دینے والا جو ہے، صحافی جو ہے، اینکر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہ بالکل اتھینٹک چیز، مستند چیز پبلک کو دے. ایسا نہ ہو کہ ایک زمانے میں پرنٹ میڈیا میں ہوتا یہ تھا کہ خبر چھپ گئی ہے، اگلے دن اس کی تردید آ گئی، اس نے کہا جناب میں یہ تو واقعی نہیں ہوا اس طرح. اچھا، کچھ چینلز جو ہیں وہ مطلب یہ بھی کرتے ہیں کہ خبر دے دی اور پھر کہا یہ خبر واپس لے لی گئی ہے. مطلب تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اب رویے بدل چکے ہیں، اب کہیں اس قسم کی کوئی باتیں نہیں ہوتی. میڈیا جو ہے وہ رواداری قائم کرنے کی سب سے بڑی میں کہتا ہوں دستگاہ ہے. اگر میڈیا کے ذریعے آج یہ ہم پیغام دے رہے ہیں نا کہ ہم رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. کشن مراد صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب تمام مذاہب کے لوگوں کو مل جل کے رہنا چاہیے، اور انہوں نے مثال دی کہ حضرت غوث بھاولک ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ پرہلاد پوری کا مندر تھا. یہ رواداری کی بہت بڑی مثال ہے. مطلب اچھا، اب ہر طبقے کے لوگ جا کے، ہندو کمیونٹی کے لوگ جا کے وہاں عبادت کرتے تھے، مسلمان وہاں عبادت کرتے تھے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں، ہر مذہب کے لوگ. یہاں مسلمان بھی موجود ہیں، ظاہر ہے مسلم کنٹری ہے، لیکن یہاں مینورٹیز کے لوگ جس میں ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں، کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں، سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں، سب ہم مل کے بیٹھے ہیں. آج اس سے بڑی رواداری کی مثال پاکستان یوتھ کونسل نے جو قائم کی ہے کہ دیکھیں ہندو کمیونٹی سے بھی دوست موجود ہیں، ہم بھی یہاں موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، تمام لوگ موجود ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کا ہی رول ہے کہ میڈیا معاشرے کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور ہمارے جو صحافی ہیں، ہمارے جو کارکن ہیں، وہ اب دیکھیں کرونا میں ہمارے میڈیا نے
فرنٹ لائن پہ جا کے لڑائی لڑی. بالکل. ابھی تھوڑی دیر پہلے عابدہ بخاری بیٹھی تھی, انہوں نے خواتین کی بات کی نا, تو مجھے بڑا خیال آ رہا تھا. انہوں نے ہر شعبے کی بات کی نا, لیکن خواتین شعبہ صحافت میں ہے اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو خواتین جو ہیں وہ شعبہ صحافت میں بھی موجود ہیں. مطلب ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری, میڈیا جب تک اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا اس وقت تک ہمارے معاشرے جو ہیں وہ پنپیں گے, ہماری رواداری قائم رہے گی. اور سوشل میڈیا سے میں گزارش کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ غلط معلومات جو ہیں جو دی جاتی ہیں اس کا کیا لوگوں پر اثر پڑتا ہے. کچھ دیکھیں نا, سوشل میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھیں, ایک چھوٹی سی لائن کو ڈالتا ہے, اس پہ 70 باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کہیں انفارمیشن صحیح, کوئی شاد و نادر انفارمیشن صحیح ہوتی ہے. جب آپ غلط انفارمیشن لوگوں کو دیں گے, جب آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہیں گے جناب کرونا ہے ہی نہیں, تو مطلب کتنا برا اثر پڑے گا. مطلب کرونا موجود ہے بھائی, لیکن سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے, اور اس میں میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مستند لوگ نہیں ہیں. چند ادارے ایسے ہیں سوشل میڈیا کے جو مستند ہیں, ان کی انفارمیشن ٹھیک ہوتی ہے. ہمارا پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اپنا جو رول ادا کر رہا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اب میں روہی چینل پہ بیٹھا ہوں تو مجھے ضرور یہاں بات کرنی چاہیے کہ ہمارے روہی کے دوست کورونا کا شکار ہوئے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی. مطلب اب جمشید رضوانی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, ان کو رضا ملک صاحب صحت یاب ہوئے, جنید صحت یاب ہوئے, اور باقی دوست جو ہیں وہ تو اسی طرح ہمارے اور کئی جرنلسٹ جو ہیں وہ اس کورونا کا شکار ہوئے. تو میڈیا اپنا رول ادا کر رہا تھا تو اتنی بڑی بیماریوں کا شکار بھی ہوئے, وائرس کا شکار بھی ہوئے. لیکن ذمہ داری جو ہے, پیغام جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ محراب و ممبر سے بھی زیادہ بڑی ذمہ داری آج کے دور میں میڈیا کی ہے. بالکل. کہ میڈیا اگر اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے تو معاشرے میں رواداری بھی پیدا ہو سکتی ہے, محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے, اور کووڈ-19 سے نجات کے لیے ہم اپنا میڈیا کے ذریعے رول ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے میری پھر سوشل میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر کشور مراد, آپ سے جانتے ہیں کہ رواداری قومی ذمہ داری جیسے کہ پاکستان لائن یوتھ کونسل کا بھی کہنا ہے, میں یکجہتی کو کیا اہمیت ہے یکجہتی کی اس میں؟ ہمارا جو پاکستان ماض وجود میں آیا تو جو ہمارے بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, وہ جانتے تھے کہ پاکستان میں سب مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, سب مذاہب کے لوگ ہیں, اور انہوں نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ پاکستان میں سب کو آزادی ہے, سب اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں, اور کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. تو پاکستان ہمارا جو ہے ایک بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد ہم نے اسے حاصل کیا ہے, اور اب وقت آ گیا ہے اس کی خوشحالی کی, اس کی ترقی کی, اس کی نشو و نما اور زیادہ جو دنیا میں مثالیں قائم ہوں. تو اس کے لیے ہمیں ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے. ہمارے پرکھوں نے قربانی دی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے ملک کو ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں, اور رواداری کی بات کریں, محبت کی بات کریں, اور ہر انسان کو اگر اس میں کوئی نیگیٹو باتیں در آئی ہیں کہیں سے, کیونکہ سوشل میڈیا کی باتیں آپ تو سن رہے ہیں, بڑی بڑی عجیب سی باتیں آتی ہیں, تو کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کچھ ابہام ہو جاتا ہے, کچھ انتشار کا باعث بننے والی باتیں ہوتی ہیں. تو ہم ان کو اجتماعی طور پر بیٹھ کر کے, یا ان کے جو ابہام ہے یا ان کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے مثبت رویوں کو بروئے کار لا کر کے ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں, اور اس سے ہمارے لیے ترقی کے جو راہیں ہیں وہ اور اوپن ہو سکتی ہیں, اور وہ رکاوٹیں ختم ہو سکتی ہیں. اور یہ ہمیں ایسا کرنا ہمارا دھرم بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے, ہمارا کرتویہ بنتا ہے, اور ایسا ہمیں کرنا چاہیے پاکستان کی بقا کے لیے, اپنی بقا کے لیے, اور اپنی آنے والی نسلوں کی ترقی پر لانے کے لیے ہمیں ایسا کرنا ہم پر لازمی بنتا ہے. تھینک یو. اچھا جی, مگر جیسا آپ سے پوچھتے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہمیں کہتے ہیں.
مطلب سب سے پہلے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ اس طرح کا ایک سلسلہ، ایک وائرس جو موجود ہے، اسے پوری دنیا نے کس طرح قابو پایا؟ پوری دنیا نے احتیاط کی، پوری دنیا نے ماسک لگائے، فاصلہ رکھا، اور اب تو حکومت نے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اور ہمارے ڈاکٹرز نے، عائشہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ بھی، اب ڈاکٹرز تو احتیاط کرتے تھے لیکن یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ یہ قریب جانے سے ہمارے ڈاکٹرز کی اموات ہوئی، بالکل افیکٹڈ بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، ان کے ہم نام لے سکتے ہیں لیکن اس وقت کی کمی ہے اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، لیکن احتیاط سب سے بڑی لازم چیز ہے۔ بالکل ابھی صبح میں ایک جنازے میں تھا، لوگ گلوز پہننے کے باوجود ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی خدا کا خوف کریں، جب آپ نے خود احتیاط کی ہوئی ہے تو پھر آپ دوسروں کو تو امتحان میں نہ ڈالیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا پیغام بھی یہی ہے اور پاکستان یوتھ کونسل کا پیغام بھی یہی ہے کہ یہ ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماسک لگا کے رکھیں، اگر آپ گلوز نہیں پہنتے تو سینیٹائزر کا استعمال کریں اور فاصلہ رکھیں، اور دیکھیں احترام سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ اسے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو مطلب یہ سب سے، میں کہتا ہوں اتنے ادب سے جواب ہے، اتنا خوبصورت جواب ہے، اس پہ شاید میرا خیال ہے کوئی اس سے اچھا جواب نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ مظہر جاوید سیال صاحب سے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر کشور مراد آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرما رہے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہ کچن میں پہنچ چکی ہوں، حبیب کوکنگ آئل، بالکل شمع بناسپتی تو چلا گیا لیکن ذہن میں گھوم رہا ہے، لیکن کیونکہ اب ہمارے ساتھ حبیب کوکنگ آئل ہے، اور یہ بتا دو ناظرین کو کہ یہ بہترین کوالٹی کا بلینڈ آئل ہے جو کہ مختلف طرح سے استعمال کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ حبیب کوکنگ آئل بہترین کوالٹی کا آئل ہے جو کوکنگ کے لیے، فرائنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں شامل ہیں اضافی خوبیاں، اس میں وٹامن اے ہے، ڈی ہے، ای ہے، اور اومیگا جو ہے 3 اور 6 جس سے مل کر بنتا ہے فلو کیٹالسٹ، اور فلو کیٹالسٹ جو ہے آپ کے باڈی میں جو ہے خون کے جو فلو ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے۔ حبیب کوکنگ آئل آپ کو کولیسٹرول سے بچاؤ کے لیے بہترین آئل ہے جو کہ آپ کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے، صحت کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے۔ اور حبیب کوکنگ آئل جو ہے ڈبل ریفائنڈ آئل ہے جو کہ اسے کوالٹی کے لحاظ سے مزید خالص بناتا ہے، اور ڈیلی روٹین میں آپ استعمال کریں گے حبیب کوکنگ آئل، جی بالکل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے تو پھر آپ نے استعمال کرنا ہے حبیب کوکنگ آئل، اور جی دل کا معاملہ ہے اور ساتھ ساتھ کھانے کا معاملہ بھی ہے، تو کیا بن رہا ہے آج ہم بنائیں گے ہرا مسالہ، چکن ہرا مسالہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے منگوا رکھا ہے جی 1 کلو چکن ہے ہمارے پاس، 1 کپ ہمارے پاس دہی ہے، ہاف کپ جو ہے کہ ہم نے ہرا مسالہ بنایا ہے، اور سبز مرچ کو اور دھنیا کو گرائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس شملہ ہے، کیپسکم، اس کو ہم نے چاپ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیوبس کٹ میں چھوٹا چھوٹا، فائن چاپ سے تھوڑا سا بڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے جی گرین چلی جو ہم نے کاٹ کے رکھی ہوئی، اور 2 پتے ہم نے جو ہے کہ وہ کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں جی، یہ پالک ہے نا، ہاں۔ جو چیزیں ہم ڈالیں گے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ 1 چمچ نمک ہے، اور 1 چمچ ہمارے پاس جو ہے کہ ریڈ چلی ہے، اور ہمارے پاس 6 سے 7 دانے جو ہے کہ الائچی کے ہیں، چھوٹی کے، اور بڑی الائچی کے 3 ہے، اور یہ تیز پتہ ہے، یہ زیرہ ہے، یہ بھی تقریباً 1 چمچ ہے، اور یہ چوتھائی حصہ جو ہے کہ ہلدی ہے، اور گرم مسالہ ہے آدھا چمچ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہم ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہمارا تیل جو ہے کہ گرم ہو گیا ہے، سب سے پہلے حبیب کوکنگ آئل ڈالنا ہے آپ نے پین میں، اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے ہاف جو ہے وہ کپ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے چکن ڈال دیا، اور پھر دور ہو جائے اس کو ہم نے تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے، میرے فاصلے پر ہو گئی کیونکہ وہ جو نکل رہا ہے پانی، کیونکہ پانی ہوتا ہے ہلکا ہلکا تو اس وجہ سے جو ہے تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے نا، اس لیے ہاں ٹھیک۔ اور ہمارے ساتھ جی بالکل آپ بتائیں ساتھ، کیونکہ ہمارے ایک اور گیسٹ بھی آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، لہسن کا پیسٹ جو ہے نا، ٹھیک ہے، ڈال دیں، ٹھیک ہے، زبردست۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس جو ہے کہ 1 چمچ ہمارے پاس جو ہے کہ 1 چمچ جو ہے کہ ہلدی ہے، 1 چمچ ہمارے پاس جو ہے کہ 1 چمچ جو ہے کہ
ठीक है, हमारे साथ गेस्ट आ चुके हैं, हमारे साथ मोहम्मद मुजम्मिल हैं जो कि सिंगर हैं, वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मुजम्मिल? ठीक ठाक हैं। वैसे आपका कैमरा वहाँ है, आप वहाँ देखेंगे और मैं यहाँ बात करेंगे। नहीं देखे, मेरा कैमरा वो है। तो कोई भी कैमरा हो सकता है, कोई भी आपको फॉलो कर सकता है। तो इस कैमरे वो कहते हैं ना, कैमरे की आंख देख रही है, तो वो ही हाल है। तो सॉन्ग सुनते हैं मुजम्मिल, सॉन्ग सुना दो यार, आज बहुत बातें की है तो थोड़ा सा जो है इंटरटेनमेंट भी हो जाए। जी, हम सुनते हैं मुजम्मिल से सॉन्ग और एंजॉय करते हैं अपना। जी, वाह जी वाह। अब ये देखिए कि थोड़ा सा ये ब्राउन हो गया, ठीक है। ब्राउन के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि हमने इसमें चीजें ये डाल देनी है, पलट दो। हाँ जी, और इसको हमने थोड़ी देर इसको फिर पकाना है ताकि इसके अंदर जो मसाले हैं वो मजीद रच जाए। ठीक है, अब सुनते हैं गाना। जी भाई। जो कहना था वो ही नहीं कहा। हाय हाय, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्यों नहीं कहा यार, कह देते। टाइम ही नहीं मिला। वक्त गुजर गया तो फिर वो पछताने वाला हाल हो जाता है। तो फिर क्या पछताना। वाह जी वाह। अच्छा भाई तनीर जब यहाँ आए थे तो जबान कहते ना कुछ अल्फाज निकलते थे नहीं थे और मैं जबरदस्ती बुलवाती थी यार, बोल ले। अब माशाल्लाह इतना बोलते हैं। तो आपने इतना सिखा दिया, अब तो बोलूंगा ना, आपसे सीखा है। ये क्रेडिट गोज टू आयशा। देख ले, जो बोलने वाला बंदा हो ना वो दूसरों को बोलना सिखा देता है, तो अच्छी बात है। बातें किया करें, बोला करें आप। और अच्छा जी, ये पक रहा है और दिखा दे नाज़रीन को, तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ये ग्रीन जो है, क्या था, ग्रीन चिकन हरा मसाला। जी बिल्कुल, चिकन हरा मसाला और तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। बताएं, और मेरा दिल चाह रहा है एक और गाना सुन लूं जल्दी इसको मुकम्मल करें। मैं वहां जा रही हूँ तो यहाँ झूमते हुए ना मजा नहीं आता। किचन में खाना बन रहा है और साथ साथ आप झूम रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो आप इसको रेडी करें और मैं नाज़रीन को बता दूं कि इसमें और कुछ डलने वाला नहीं है, कुछ डलना है। इसके बाद हम जो है ना ये दही भी डालें। नहीं, अब टाइम नहीं है, डाल दे। ठीक है, कितना टाइम है? नहीं, बस 2 मिनट है आपके पास। 2 मिनट है? हाँ, ये टोटल 2 मिनट है। प्रोग्राम जो है हमारा खत्म होने वाला है और इसके साथ ही हमने एक गाना और भी सुनना है मुजम्मिल से। तो ये करीम के तौर पर दही चले जी, खैर है जी, बिल्कुल आप पकाएंगे और मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है गाना सुनने को। तो मुजम्मिल आखिरी गाना सुना दो यार। और यही मुझे कहा, यही आयशा झूमो, खबरदार वापस आई तो मैं वापस नहीं आ रही। चलें जी, सुनाए मुजम्मिल। नहीं तेनु जे पुछाए और मुँह ते ले